Assalamu alaikum students. Welcome again to online lecture series. I'm your teacher Muhammad Wakar, and today hopefully it will be our last part of reading and translation of unit number 17. That is, what you do is what you are. It is an essay written by Nikki McWhirter, and we will start off by a linkage to the previous lecture. In the previous two lectures, we discussed that a person is in this essay. The writer basically emphasizes on the point that a person is defined by his job title. Like we respect a doctor and we do not respect a nurse as much as we respect a doctor, and there are other professions that writer has written. And then the second point is that people having prestigious jobs are respected by society. We respect those people who have prestigious jobs, who have higher jobs, who have more respected jobs as compared to other people, and whose jobs have well enough earning, and they have a social prestige as well. And then what is the case with the people who have ordinary jobs? So writer says that the ordinary jobs or ordinary titles, job titles, they're not valued by the society. And then there is another category of people who are jobless people. So jobless people are considered as useless and just something by society. So society does not respect or does not consider those people anything. So the society, the term which the writer used is useless and just. So that shows their state of you know being inferior. So how much they are inferior in the eyes of society, these two words they show very clearly. Then he says that we recognize a person by his past job title. So we presently, though a person may he may engage himself in a lot of social work, but we still consider him by the past job title he has. So, like a retired teacher has no worth because he has lost his title and is not earning anymore. Though he may work for humanity, and work for humanity is free of cost, it is volunteer work. But we do not respect the volunteer work, we only respect the work that is done in order to earn some money, in order to earn some livelihood. So the work that is paid is respected, and the work that is done free of cost or voluntarily is not respected by society. So this is how materialistic we have become. Our mindset has become so materialistic, and we have degraded ourselves from that human level. So then the next point is society values job title, not the personal traits and real worth of the people. That we do not look for the real worth of people, and we only respect the job title of that person. All right. So this was all about our previous lectures. So now we are in a position to start today's lecture because we have revised our previous lesson very well. Okay, so starting with this, there are there are a lot of people who are just something. Now students, अपनी तवज्जो आपने इसके ऊपर मरकूज करनी है because I want you to understand not only the translation but also the tone of the writer. So what is the tone of writer in this essay? Up till now we have discussed two three paragraphs. So uh, what do you think कि इसकी tone क्या है, इसका लहजा किस तरह का है इस essay का? So we can understand the tone by the words like just, something, useless, valueless. ये सारे words जो हैं they help us understand the tone of writer. So the tone of writer is ironic. Irony है. Irony का मतलब होता है when the writer means something else than what he said. So when the writer means the opposite of what he says, जब उसका मतलब वो नहीं होता जो वो कहता है, बल्कि उसका मतलब कुछ और होता है, उसमें आयरनी होती है एक किस्म की. ठीक है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर जस्ट समथिंग. तो यहाँ से हमने क्वेश्चन से स्टार्ट किया कि व्हाट इज द राइटर्स टोन. सो वी विल अंडरस्टैंड द टोन ऑफ राइटर इन दिस पैराग्राफ. सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु आर जस्ट समथिंग, जो कि सिर्फ महज कुछ हैं, समथिंग कुछ हैं. जस्ट अ हाउस वाइफ. Immediately
اینڈ پینفلی کمز ٹو مائنڈ. تو جب ہم سوچتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سوسائٹی میں ایسے ہیں جو کہ پیسہ نہیں کماتے تو وہ سارے جسٹ کی کیٹیگری میں آتے ہیں نا. وہ صرف محض کچھ لوگ ہیں جو نان ارنر ہیں, جن کے روزگار جو کام بھی کرتے ہیں لیکن پیسہ ان کو نہیں ملتا, تو ہم ان کو جسٹ سمجھتے ہیں. چاہے وہ سوشل ورک کر رہے ہوں, چاہے وہ فری آف کاسٹ کوئی بھی کام کر رہے ہوں, یا گھریلو خواتین جو کہ بغیر پیسے کے کام کرتی ہیں وہ بھی جسٹ کی کیٹیگری میں آتی ہیں. تو امیڈیٹلی فوراً اینڈ پینفلی اور تکلیف دہ انداز میں ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ ایک گھریلو خاتون جو کہ بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی تنخواہ کے کام کرتی ہے. We still hear it all the time, اور ہم اب بھی hear سنتے ہیں it اس کو all the time, ہر وقت. ہم ہر وقت اس چیز کو سنتے ہیں. یہ جو جسٹ کیٹیگری ہے اس میں ہاؤس وائف کی جو بات ہے اس کو ہم ہر وقت سنتے ہیں. Sometimes women who have kept a house and reared 6 children refer to themselves as just a housewife. Sometimes, بعض اوقات, women who have kept a house, وہ خواتین جو گھر کو سنبھالتی ہیں, kept a house کا مطلب گھر سنبھالنا, جو کہ گھر کو سنبھالتی ہیں, and reared 6 children, جنہوں نے گھر کو سنبھالا ہوتا ہے, kept past form ہے, گھر کو سنبھالا ہوتا ہے, اور پرورش کی ہوتی ہے 6 بچوں کی. refer to themselves, وہ اپنے آپ کو پھر بھی کہتی ہیں just a housewife, صرف ایک گھریلو خاتون. یعنی گھر سنبھالنا اور بچوں کی پرورش, ان کی تربیت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو اسی طرح ریفر کرتی ہیں کہ جیسے وہ جسٹ ہاؤس وائف ہیں. وہ جسٹ اس لیے کہ وہ جو کام کر رہی ہیں, جو پرورش کر رہی ہیں, جو گھر سنبھال رہی ہیں, اس کے عوض ان کو کوئی معاوضہ, کوئی تنخواہ نہیں مل رہی. تو وداؤٹ پے جو کام ہے اس کو ساری سوسائٹی ہی جسٹ سمجھتی ہے. تو وہ خواتین بھی اپنے کام کو, چاہے وہ جتنا بھی زیادہ کام کریں, ان کی اپنی بھی ذہنیت ایسی بن گئی کہ وہ اپنے کام کو خود ہی جسٹ سمجھتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی صرف محض کچھ کام جو کہ بغیر معاوضے کے کیا گیا ہے, یعنی کوئی بھی کام اتنی ویلیو نہیں ہوتی اس کی. ٹھیک ہے, جسٹ اے بم, صرف ایک بم, ایک لیزی اور ورتھ لیس آدمی کو کہتے ہیں, سست آدمی یا ناکارہ آدمی. جسٹ اے بم. جسٹ اے کڈ, ہم اس کو ایک ناکارہ آدمی سمجھتے ہیں. جسٹ اے کڈ, صرف ایک بچہ سمجھتے ہیں, یعنی بعض اوقات کچھ لوگوں کو. بیگ لیڈی, اور کچھ خواتین کو تو ہم بیگ لیڈی سمجھتے ہیں. ہوم لیس, بیگ لیڈی کا مطلب ہوتا ہے ہوم لیس لیڈی, خانہ بدوش خاتون. اولڈ مین, ایک بوڑھا آدمی, صرف ایک بوڑھا آدمی. جسٹ اے اسٹوڈنٹ, ایک طالب علم. پنک اور سمدر, اور پنک بھی کہتے ہیں ورتھ لیس پرسن کو, بے وقت آدمی کو, بے قیمت آدمی کو. اور کچھ اور جو ہیں ان کو بھی ہم بیکار, ناکار آدمی سمجھتے ہیں. یو کین پروبلی ایڈ ٹو دا لسٹ, اور رائٹر کہتا ہے کہ آپ, یہ لسٹ بہت لمبی ہے, آپ اس لسٹ میں جسٹ کی کیٹیگری جو ہے, اس لسٹ میں آپ اور لوگوں کو بھی اضافہ کر سکتے ہیں, ایڈ کر سکتے ہیں اس فہرست میں. دا جسٹ کیٹیگری کنٹینس پریزنٹ نان ارنر, اس کیٹیگری میں, اس جماعت, اس گروہ میں موجود ہیں, یہ گروہ مشتمل ہے کن لوگوں پر؟ پریزنٹ نان ارنر, پریزنٹ موجودہ, نان ارنر بے روزگار. سو موجودہ جو اس وقت میں بے روزگار آدمی ہے وہ بھی اس جسٹ کیٹیگری میں آتا ہے, وہ بھی اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. پیپل ہو ہیو نو پاسٹ جاب ہسٹری, وہ لوگ, پیپل ہو ہیو نو پاسٹ جاب ہسٹری ہائیلی ویلیوڈ بائی سوسائٹی, وہ لوگ جن کی ماضی کی جو نوکری تھی, پاسٹ جاب ہسٹری جو ہے, ماضی کی نوکری کی جو تاریخ ہے, وہ نو پاسٹ جاب ہسٹری ہائیلی ویلیوڈ بائی سوسائٹی, وہ سوسائٹی کی نظروں میں اتنی زیادہ بڑے رتبے والی نہیں ہے, اتنی قدر و قیمت نہیں رکھتی. یعنی ایک اچھی جاب ہسٹری ان کی نہیں ہے. ان کی جاب ہسٹری, جو جاب کی تاریخ ہے, جو ماضی میں مختلف نوکریاں کرتے رہے ہیں, ان کی قدر و قیمت اتنی اچھی نہیں ہے سوسائٹی کی نظروں میں. اینڈ پیپل ہوز پریزنٹ جابز آر آن دا لو اینڈ آف پے اینڈ پریسٹیج اسکیل, یعنی ایک تو موجودہ دور کے جو نان ارنر بے روزگار لوگ ہیں وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں. اس کے بعد وہ لوگ جن کی ماضی کی نوکری بہت شاندار نہیں رہی پیسے کے لحاظ سے, یعنی بہت زیادہ اچھا پیسہ انہوں نے نہیں کمایا, ایک عام سی نوکری ہوتی تھی, وہ بھی اس کیٹیگری میں شامل ہیں, جسٹ والی کیٹیگری میں, جن کو کچھ نہیں سمجھا جاتا. اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اینڈ پیپل ہوز پریزنٹ جابس, اور وہ لوگ جن کی موجودہ نوکری ہے, نوکری ان کے پاس, ابھی وہ جاب کر رہے ہیں, لیکن ان کی موجودہ نوکری جو ہے, اور آن دا لو اینڈ آف پے اینڈ پریسٹیج اسکیل, وہ پیسے کے لحاظ سے اور رتبے اور عزت کے لحاظ سے بہت کم سمجھی جاتی ہے. ایسے لوگ بھی اس جسٹ کیٹیگری میں شامل ہیں. لو اینڈ پہ ہے یعنی کم تر ہے, بہت ہی ایک اسکیل, ایک پیمانہ اگر آپ اس کو میئر کرنے کے لیے لیں تو پریسٹیج اور پے کا اسکیل, تو اس اسکیل پہ بہت کم ہے, نیچے ہیں, ان کے پوائنٹس بہت کم ہیں, تو وہ بھی اس جسٹ کیٹیگری میں آتے ہیں.
یعنی 3 طرح کے لوگ آتے ہیں. پہلے وہ لوگ جو کہ نان ارنر ہیں, جن کی تو روزگار ہی نہیں ہے. دوسرا وہ لوگ جن کے ماضی میں کوئی اچھا شاندار روزگار نہیں رہا, وہ بھی جسٹ کیٹیگری میں آتے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ جن کا موجودہ روزگار ہے لیکن وہ رتبے اور پے کے لحاظ سے, تنخواہ کے لحاظ سے اتنا اعلیٰ نہیں ہے, اتنا اچھا نہیں ہے, بہت کم سیلری ہے, بہت کم پریسٹیج ہے معاشرے میں اس عہدے کی. تو ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہیں جسٹ کیٹیگری میں. ٹھیک ہے جی. A person can be just a cab driver. Now he is adding more to the list. ٹھیک ہے, اس نے جو اوپر بات کی تھی وہ لسٹ میں اب مزید ایڈ کر رہا ہے کہ ایک آدمی he can be just a cab driver, ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے, صرف ایک ٹیکسی ڈرائیور. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر, یعنی وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک جسٹ کیب ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے, یا اور جسٹ جینیٹر, یا ایک چوکیدار بھی ہو سکتا ہے. جینیٹر, چوکیدار, سیکورٹی گارڈ, وہ بھی ایک جسٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے. No one is ever just a vice president, however. یہاں پہ دیکھیں, کوئی بھی بہرحال ایک صرف ایک وائس پریزیڈنٹ نہیں ہوتا, نائب صدر کوئی محض نائب صدر نہیں ہوتا. نائب صدر کیونکہ بہت بڑا عہدہ ہے, بہت بڑا رتبہ ہے. سو nobody is just a vice president. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ کے عہدے کے ساتھ آپ جسٹ نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ملک میں ایک ہوتا ہے نا, وائس پریزیڈنٹ یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر, تو وہ جسٹ تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا جی اسٹوڈنٹس, یہاں پہ ہم یہ پیراگراف ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. تو ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ریوائز اٹ, آئی ایم گوئنگ ٹو پیرافریز اٹ. سو ان دس پیراگراف the writer says that there is a just category that is made by society, and people who are non-earner presently, or whose past job history is not highly valued, or those people whose pay and prestige is very low, they are considered just something by the society. And in this category he counts different professions, but the one of the most important is a housewife. A housewife who keeps a house, who rears children, but still she is considered as just a housewife. She is not valued. So یہ جو ویلیو لیس اینڈ ویلیوڈ لوگ ہیں سوسائٹی کی نظروں میں, کن بیسس کے اوپر ہوتے ہیں؟ دے آر آن دا بیسس آف پریسٹیج اینڈ پے. کسی کی اچھی پے ہے, پریسٹیج ہے, تو ہی از ویلیوڈ. And a person whose pay is not up to the mark and whose prestige is not up to the mark is not valued by society. This is what the point is in this paragraph. I hope you understood this well. یہاں پہ کوشچن بھی ایک رائز ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کہ what is the attitude of society towards unemployed people? This is your comprehension question number 4. کہ unemployed people جو ہیں سوسائٹی میں, what is the attitude of society towards them? So society consider those unemployed people as just something. It does not consider them, it does not respect them. یعنی یہ تو unemployed کی بات ہوگی. Even the employed people are not respected as much because ان کی جو جاب ہے وہ بہت شاندار نہیں ہے عہدے اور پیسے کے لحاظ سے. تو یہاں پہ آپ کا یہ کویشچن بھی کلیئر ہو گیا کہ what is the attitude of people, attitude of society towards unemployed people. So society considers those people as valueless and worthless and just a punk or just a bum, lazy or worthless person. ٹھیک ہے. I hope you understood the paraphrase of this paragraph and answer to your question number 4 as well, جو کہ ہم نے یہیں سے اس کا آنسر کیا. Okay, so moving on. We are supposed to be a classless society. ہم سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہم معاشرتی درجہ بندی سے آزاد, معاشرتی درجہ بندی سے پاک ایک معاشرہ ہوں. کلاس لیس سوسائٹی, کلاس کا مطلب معاشرتی درجہ بندی, اور معاشرتی درجہ بندی سے آزاد یعنی پیسے کی بنیاد کے اوپر غریب امیر کی کوئی تفریق نہ ہو, کلاس نہ ہو, ایلیٹ کلاس, مڈل کلاس, لوور کلاس. اسی طرح تعلیم کے لحاظ سے ان پڑھ, پڑھا لکھا, مذہب کے لحاظ سے, سیاست کے لحاظ سے, سیاسی اعتبار سے, معاشرتی ہر طرح کی جو درجہ بندیاں ہیں اس سے ہمیں پاک ہونا ہے. ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے, وی آر سپوز ٹو بی این آئیڈیل سوسائٹی. ہمیں کتنے اچھی سوسائٹی ہونا چاہیے جس میں یہ معاشرتی درجہ بندیاں نہیں ہونی چاہیے. رائٹر یہ کہہ رہا ہے. اب رائٹر کا اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ ہے, بٹ وی آر ناٹ. لیکن ہم ایسے نہیں ہیں, ہمارے اندر درجہ بندیاں موجود ہیں, اور وہ پیسے کی بنیاد پہ بھی ہیں, تعلیم کے لحاظ پہ بھی ہیں, مذہب کے لحاظ سے بھی ہیں, ہر طرح سے درجہ بندیاں موجود ہیں. We don't recognize a title nobility. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ریکگنائز کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا, ماننا, تسلیم کرنا. ٹائٹل نوبلٹی اشرافیہ کو کہتے ہیں. اشرافیہ جو بڑی ایلیٹ کلاس ہے نا, اشرافیہ اس کو کہتے ہیں پیسے کے لحاظ سے, یعنی جو بڑی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے اس کو اشرافیہ.
تو ہم تو اشرافیہ کو نہیں مانتے، ہم تو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ سارے ایکول ہیں، سارے انسان آپس میں ایکول ہیں. ہم تو پیسے کی بنیاد کے اوپر ان کو بڑا یا امیر یا غریب یا اس تفریق میں لے کے نہیں جاتے. کسی کو عزت دینی ہے اگر اس کے پاس پیسہ ہے، اگر پیسہ نہیں ہے تو اس کو عزت نہیں دینی، تو ہم تو اس تفریق میں نہیں جاتے. وی ریفیوز ٹو اکنالج ڈائنیسٹک پریویلیج. ہم انکار کرتے ہیں یہ ماننے سے. ٹیکنالوجی کا مطلب ماننا. نسلی مرات، جو نسل، کوئی سپیریئر نسل ہے، کوئی انفیریئر نسل ہے، کسی نسل کی عزت زیادہ ہے، کسی نسل کی کم ہے، یعنی جیسے شودر ویش اور وہ ہندوازم میں ہوتا تھا. تو ہم تو نسلی مرات کو بھی ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ کوئی نسل زیادہ سپیریئر ہے اور کوئی انفیریئر ہے. بٹ وی سرٹنلی سیپریٹ دا ویلیوڈ فرام دا ویلیو لیس. لیکن ہم یقیناً یقیناً سپریٹ، جدا کرنا، الگ کرنا. دا ویلیوڈ کہتے ہیں اہم آدمی، اینڈ ویلیو لیس اور غیر اہم آدمی. ہم یقینی طور پر قیمتی، ویلیوڈ قیمتی بھی ہو سکتے ہیں، قیمتی کو بے قیمتی سے الگ کرتے ہیں، جدا کرتے ہیں. لیکن اوپر اس نے یہ بات کی کہ ہمیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قیمتی کو بے قیمتی سے اس کی نوبلٹی کا ٹائٹل ایکسیپٹ کریں، اشرافیہ کو مانیں، یا ہم نسلی بنیاد کے اوپر اس کو ویلیوڈ اور ویلیو لیس سمجھیں، یا کلاسز بنا لیں سوسائٹی میں. تو ہم تو ایسا نہیں کرتے، لیکن سرٹنلی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ وی آر سپوز ٹو بی کلاس لیس سوسائٹی، لیکن وی سرٹنلی سیپریٹ دا ویلیوڈ فرام دا ویلیو لیس. لیکن ہم یقینی طور پر ایک اہم کو غیر اہم سے جدا کرتے ہیں. اینڈ اٹ ہیز a lot to do with job and importance or prestige we attach to them. اور یہ کس بیس کے اوپر کرتے ہیں؟ it has a lot to do، اور اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے یہ کس کے ساتھ ہے؟ with job، اس کے پیشے کے ساتھ ہے. and importance، اور وہ اہمیت یا وہ رتبہ، prestige، رتبہ، مقام، وی اٹیچ ٹو دیم، جو ہم ان کے ساتھ منسلک کرتے ہیں. اٹیچ کا مطلب ہوتا ہے منسلک کرنا، جوڑنا. یعنی کسی آدمی کو ہم بہت زیادہ امپورٹنس جو اس کے ساتھ جوڑی جاتی ہے، جو رتبہ اس کے ساتھ آن دا بیسس آف جاب، اس کی نوکری کی بنیاد کے اوپر، تو اس وجہ سے ہم اس کو ویلیوڈ سمجھتے ہیں اور دوسرے آدمی کو ویلیو لیس سمجھتے ہیں. سو ان دس پیراگراف، یہ بہت بریف سا پیراگراف ہے، اس کو میں جلدی سے سمرائز پیرافرائز کر لیتا ہوں آپ کے لیے. So basically the point of author is that we are supposed to be a classless society, but we are not. And we separate people on the basis of their job title. We separate them, we separate valued and valueless people on the basis of their job, but we should not do it. We should be a classless society. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کلاس لیس سوسائٹی ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی ہم ایسا کرتے ہیں، اور وہ جو ویلیوڈ اور ویلیولیس کی جو تفریق ہے، جو درجہ بندی ہے، وہ پیسے کے اوپر، جاب کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اوکے، سو موونگ آن ٹو دا نیکسٹ پیراگراف. اٹ از نو یوز آرگوئنگ ویدر اینی آف دس از کریکٹ اور پراپر. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اٹ از نو یوز، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آرگوئنگ، اس بحث کا، بحث کرنا، کہ ہم بحث کریں ویدر، آیا کہ اینی آف دس، اس میں سے کوئی بھی، از کریکٹ اور پراپر، صحیح ہے یا مکمل ہے. یعنی جو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں سوسائٹی کو، لوگوں کو، ویلیوڈ اور ویلیو لیس کو، اس کے اوپر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کیا یہ چیز صحیح ہے یا مکمل ہے. ریشنلی اٹ از سلی، عقلی طور پر یہ تو بیوقوفی ہے. یعنی کسی کو رتبہ دینا، زیادہ رتبہ دینا، اور کسی کو کم تر سمجھنا اس کی جاب کی بیس کے اوپر، یہ عقلی طور پر یہ ایک بیوقوفی ہے. ٹھیک ہے. دیٹس آر سسٹم، لیکن یہ ہمارا نظام ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے نظام کے اوپر اب تنقید کر رہا ہے کہ یہ تو ایک نظام بنا ہوا ہے، جو کہ نظام ہی غلط ہے. سارا سوسائٹی کا، معاشرے کا، ملک کا نظام ہی غلط ہے. ہاؤ ایور دیٹس آر سسٹم، ہاؤ ایور، لیکن بہرحال یہ ہمارا نظام ہے. اینڈ وی شوڈ ناٹ اونلی کیپ اٹ ان مائنڈ، اور ہمیں نہ صرف اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے. وی شوڈ ٹیچ آر چلڈرن ہاؤ اٹ ورکس، بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے کہ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے. It is perfectly well to want to grow to be a cowboy or nurse. یہ بالکل ٹھیک ہے. It is perfectly well، یہ مکمل طور پر ٹھیک ہے. To want to grow، کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑے ہوں. To be a cowboy، ایک مویشی پالنے والے کی طرح. اور a nurse، یا ایک نرس بن کے، یعنی کوئی بھی پیشہ آپ اختیار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. Kids should know، بچوں کو یہ جاننا چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے. However، بہرحال، that quite apart from
earning potential, the cattle breeder is much more respected than the higher hand. Quite apart, बालातर इसके अलावा फ्रॉम अर्निंग पोटेंशियल, आपकी कमाने की जो कुवत है, पैसा कमाने की जो कुवत है, वो कुवत शायद आप में ज़्यादा है लेकिन वो उस आदमी में कम होगी जिसके लिए आप मुलाजमत करते हैं. लेकिन इसके अलावा इस चीज़ को सोसाइटी जहन में नहीं रखती कि किसमें कमाने की कुवत, अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है, बल्कि वो रुतबे को देखते हैं कि कौन नौकर है और कौन मालिक है. तो मालिक चाहे उसका अर्निंग पोटेंशियल कम हो वो फिर भी रिस्पेक्टेड है, नौकर का अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा हो फिर भी वो रिस्पेक्टेड नहीं है. द कैटल ब्रीडर, मवेशी पालने वाला जो कि उस बाड़े का, उस जगह का मालिक है, इज़ मच मोर रिस्पेक्टेड, उसकी इज्जत ज़्यादा होती है देन द हायर हैंड, उसके मुलाजिम से. जो दिहाड़ीदार, हायर हैंड, मुलाजिम या दिहाड़ीदार जो होता है, उससे हमेशा कैटल ब्रीडर जो होता है उसकी इज्जत ज़्यादा होती है, चाहे हायर हैंड में अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा हो कैटल ब्रीडर से. तो हम अर्निंग पोटेंशियल नहीं देखते, ठीक है. द डॉक्टर, तो ये चीज़ बच्चों को हमें समझानी चाहिए, बतानी चाहिए कि हमारा सिस्टम है, इसकी ये खराबियाँ हैं, ठीक है. द डॉक्टर गेट्स a lot more respect and privilege than the nurse. और इसी तरह से एक डॉक्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इज्जत और मराहत उसको हासिल होती हैं एक नर्स के मुकाबले में. रिस्पेक्ट, इज्जत, प्रिविलेज, मराहत. तो मराहत और इज्जत जो होती हैं वो डॉक्टर को ज़्यादा मिलती हैं एक नर्स से. तो इन दिस पैराग्राफ स्टूडेंट्स, द राइटर criticizes our system, and he says that classifying people on the basis of their job is a silly attempt, and but that's our system, and in our system people are considered superior and inferior on the basis of the job they do and not on the basis of earning potential. So this is how we can paraphrase this paragraph. All right, next paragraph जो हमारा है students, I think some anthropologists ought to study our uncatalogued system of awarding respect and deference to each other based on job we hold. एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं इल्म बशरियात के माहिरीन जो होते हैं. एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, कल्चर एंड सोसाइटी. सो स्टूडेंट्स, एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें ह्यूमन रेस, इंसानी नस्ल, इंसान की सकाफत और सोसाइटी की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा जाता है, और उसके जो माहिरीन होते हैं उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है. ऑट टू स्टडी का मतलब उनको पढ़ना चाहिए, उनको तहकीक करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए. और अनकैटलॉग सिस्टम, बेतरतीब, अनकैटलॉग बेतरतीब, जिसमें कोई कोई सही फहरिस्त ना बनी हो. अनकैटलॉग, जिस तरह बुक्स रखी होती हैं ना, किसी जगह पे बेतरतीब रखी हो तो उनको हम अनकैटलॉग कहते हैं, सही प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रखी होती. तो कैटलॉग वो होता है जिसमें प्रॉपर ऑर्डर में रखी जाए, ठीक है. यानी लाइब्रेरी में जैसे रखी जाती है, इंग्लिश की बुक्स एक सेपरेट में, साइंस की बुक एक सेपरेट उसमें पोर्शन में, शेल्फ में रखी जाती हैं, तो वो कैटलॉग होती हैं, ठीक है. तो अनकैटलॉग का मतलब बेतरतीब. तो इसी तरह हमारा निज़ाम भी बेतरतीब है. राइटर कहता है कि बेतरतीब इसलिए है ऑफ अवॉर्डिंग रिस्पेक्ट एंड डेफरेंस टू ईच अदर बेस्ड ऑन जॉब वी होल्ड. रिस्पेक्ट कहते हैं इज्जत को, अवार्ड का मतलब होता है अता करना या इज्जत देना. इन डेफरेंस, डेफरेंस कहते हैं एहतराम को, तकरीम को. टू ईच अदर, एक दूसरे को. बेस्ड ऑन जॉब वी होल्ड, उस नौकरी के की बेस पे जो हम, जो उस पेशे की बुनियाद पे, बेस्ड का मतलब बुनियाद पे, जो हम करते हैं. अच्छा जी, वो कहता है कि मेरे ख्याल में इल्म बशरियात के माहिरीन को ये बात, इस बात के ऊपर, इस निज़ाम के ऊपर तहकीक करनी चाहिए जिसमें हम ओहदे या पेशे की बुनियाद पर एक दूसरे की इज़्ज़त व तकरीम करते हैं. यानी ये कौन सी बेसिस हैं या क्यों इस तरह से हमारे जहनों में ये चीज़ आ गई है कि हम उसकी जॉब की बेस के ऊपर उसकी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, और जिसकी जॉब अच्छी नहीं है उसकी इज़्ज़त और एहतराम उसका इतना हम नहीं करते. तो इल्म बशरियात के माहिरीन को ये बात ज़रूर इसके ऊपर तहकीक करनी चाहिए. वेयर डज़ अ वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट प्लानिंग फिट इन. और इस सारी चीज़ में एक जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रोडक्ट प्लानिंग में कहाँ पे फिट हो सकता है, यानी अशिया की जो मनसूबा बंदी है उसमें एक वाइस प्रेसिडेंट कहाँ पे अपने आप को डाल सकता है, कहाँ पे फिट हो सकता है. तो ये भी मताला करना चाहिए उन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को. इज दैट बेटर देन वाइस प्रेसिडेंट सेल्स इन पब्लिक कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस. अच्छा, ये बात थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन में करूँगा क्योंकि ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, और सिर्फ ट्रांसलेशन से ये समझ नहीं आएगा. तो क्या वाइस प्रेसिडेंट से ज़्यादा बेहतर है, इज़ दैट बेटर देन वाइस, क्या वाइस प्रेसिडेंट से ज़्यादा बेहतर है जो इंसान के शऊर और लाशऊर में बिकता है. सेल्स यहाँ पे फ़रोख्त होना, फ़रोख्त होता है, यानी वो चीज़ जो इंसान के पब्लिक अवामी शऊर में
اور عوامی لاشعور میں شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر جو چیز فروخت ہوتی ہے، کیا وہ چیز زیادہ اہم ہے وائس پریزیڈنٹ سے؟ وائس پریزیڈنٹ کا مطلب یہاں پہ صرف عہدہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ نہیں ہے، عہدہ. یعنی وائس پریزیڈنٹ کا جو عہدہ ہے، کیا وہ عہدہ، اس عہدے سے زیادہ ہم نے اینتھروپولوجسٹ کو عوام کا شعور اور لاشعور کو تحقیق نہیں کرنی چاہیے جو کہ اس عہدے کی عزت کرتا ہے؟ یعنی ہم اس عہدے کے پیچھے نہ جائیں کہ اس عہدے میں کون کون سی خصوصیات ہیں کہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. ایک تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ بہت رسپیکٹڈ ہے، اس میں مراد یہ ہوتی ہیں، چلیں اس حساب سے ہمیں سمجھ آتا ہے، تب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے وہ کہتا ہے کہ ایک اور اینگل بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ہم عوام کے شعور کو اور لاشعور کو پڑھ سکیں، اس کے اوپر تحقیق کر سکیں کہ وہ اس عہدے کو کیوں عزت دیتے ہیں اور دوسرے عہدے کو کیوں نہیں عزت دیتے. تو یہ عوامی شعور کو ہم نے سمجھنا ہے کہ سوسائٹی کے سسٹم کو، عوامی ٹرینڈز کو، ان کی ذہنیت کو پرکھنا ہے، ان کو تحقیق کرنی ہے. تو اس لیے انتھروپولوجسٹ کو اس کے اوپر اسٹڈی کرنی چاہیے. سمجھ گئے جی؟ یعنی اس عہدے سے زیادہ انسان کے شعور اور لاشعور کے مطالعے کی ضرورت ہے. رائٹرز ارن ڈڈلی ڈاٹ. ڈڈلی ڈاٹ کا مطلب ہوتا ہے کم معاوضہ، لیس اماؤنٹ، میگر اماؤنٹ، بہت کم معاوضہ. رائٹر جو ہوتے ہیں، ادیب جو ہوتے ہیں، وہ کماتے ہیں، ارن کمانا، کم معاوضہ کماتے ہیں. بٹ آئی سسپیکٹ دے آر، لیکن آئی سسپیکٹ جو ادیب لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کماتے لیکن کم کماتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے، آئی سسپیکٹ، میرا خیال ہے، دے آر ہیلڈ ان ہائر اسٹیم، ان کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے. اسٹیم، عزت، ہائر، زیادہ، دین ویلدی راک میوزیشین. اس کے ساتھ اگر ہم دین THAN والا دین ہے تو یہ کمپیئر کر رہا ہے ویلدی راک میوزیشین کو ایک ادیب، ایک رائٹر کے ساتھ. یعنی وہ کہتے ہیں کہ رائٹر چاہے وہ کم معاوضہ کماتا ہے لیکن پھر بھی اس کی رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے، اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے معاشرے میں ایک موسیقار کے لحاظ سے جس کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہو. یعنی ایک امیر موسیقار، گانے بجانے والا میوزیشین ایک سائڈ پہ، اور ایک سائڈ پہ ایک رائٹر جو کہ کم پیسہ کماتا ہے، تو ہم رائٹر کو زیادہ عزت دیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اوپر جو بات ہم نے پڑھی تھی کہ ہم لوگوں کو آن دا بیسس آف دیئر منی، ہم ان کے پاس کتنی زیادہ دولت ہے، ہم اس بیس کے اوپر ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. بٹ اٹ از ناٹ دی اونلی فیکٹر. صرف پیسے کی بنیاد پہ اگر ہم عزت کرتے تو ہم موسیقار کی زیادہ عزت کرتے ایک رائٹر سے. دیر از اندر تھنگ، اور وہ ہے سوشل پریسٹیج، کہ ہم پیسے کو بھی دیکھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ سوشل پریسٹیج. ہمارے عوام کے ذہنوں میں پبلک جو کانشیس ہے یا انکانشیسنیس ہے، کانشیسنیس اور انکانشیس، اس میں ایک ایسی چیز بیٹھ گئی ہے کہ ہمیں ایک عہدہ جو ہے، ایک پیشہ جو ہے بہت اچھا لگتا ہے، اور ایک عہدہ، ایک پیشہ چاہے اس میں دولت بھی زیادہ ہو، جیسے میوزیشین کا ہے، وہ ہمیں برا لگتا ہے. یعنی کچھ پیشے آپ نے اپنے معاشرے میں آپ دیکھیں، جیسے ہیئر ڈریسر کا پیشہ اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کے لیے آپ ہندکوں میں جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ تو بہت ہی نامناسب ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی پیسے کی بنیاد کے اوپر نہیں، حالانکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے کانشیسنیس اور انکانشیسنیس جو ہے وہ ایسی ایک مائنڈ سیٹ ایک ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم کسی عہدے کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں اور کسی کو زیادہ کم تر سمجھتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ جو عوامی ذہنوں میں فروخت ہوتا ہے، بکتا نہیں، جو سیل ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں، جو چیزیں سیل ہوتی ہیں، ان کو پڑھنا زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ راک میوزیشین کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ہم پھر بھی اس کو گانے بجانے والا سمجھتے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ ایک رائٹر کم پیسے کماتا ہے، اس کو بہت عزت دیتے ہیں. تو یہ ضرور عوام کے ذہنوں میں کوئی ایسی چیز ہے، صرف اس عہدے میں چیز کوئی بھی نہیں ہے اتنی زیادہ. عہدے میں بھی ہو سکتی ہے، پیسے میں بھی اتنی زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن عوام کے ذہنوں میں جو ایک ٹرینڈ، جو ایک چیز ایک بیٹھ گئی ہے، اس کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ہی وانٹس اینتھروپولوجسٹ ٹو ہیلپ ہم اسٹڈی دس پروسیس ان ہیومن مائنڈ. ٹھیک ہے. دیٹ از اف ایوری بڈی اولڈر دین 40 گیٹس ٹو ووٹ. یہ بالکل ایسا ہے کہ ہر 40 سال سے زیادہ عمر کے آدمی کو ووٹ کا حق مل جائے. یعنی ووٹ کا، یہاں پہ ووٹ ایک ایسا حق ہوتا ہے جس میں آپ انتخاب کرتے ہیں دو آدمی، دو چیزوں کے درمیان یا دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان. تو وہ کہتا ہے کہ ہم معاشرہ جو ہے کسی بھی آدمی کی کو زیادہ عزت دینے میں اور کسی آدمی کو کم عزت دینے میں، کسی آدمی کو ویلیو دینے میں اور کسی آدمی کو ویلیو نہ دینے میں ایسا ہی حق رکھتے ہیں جیسا ہم ووٹ کا حق رکھتے ہیں. تو یہ ہم اتنا ہی فرض سمجھتے ہیں کہ کس آدمی کو ہم نے عزت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی. تو یہ بھی ایک سیٹائر ہے کہ ہم ووٹ کے حق کی طرح اس حق کو استعمال کرتے ہیں کہ اس آدمی کو ہم نے زیادہ عزت دینی ہے اور اس آدمی کو ہم نے کم عزت دینی ہے.
تو یہ امریکہ میں کیوں یہ اگر 40 سے زیادہ یعنی کوئی میچور سٹیزن ہے اس کو اگر ووٹ کا حق مل جائے تو وہ ایسا انتخاب کرے گا اپنے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر کہ کس کو ویلیو دے گا اور کس کو نہیں دے گا. تو بالکل شہریوں نے اپنا حق بنا لیا ہے کہ کس کو ویلیو دینی ہے اور کس کو ڈی ویلیو کرنا ہے، جیسے وہ ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر کے ایک آدمی کو ویلیو دیتے ہیں اور دوسرے کے خلاف جا کے اس کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اسٹوڈینٹس وی کین پیرافریز دس کہ in this paragraph writer seeks help of anthropologists to study the present system in society, and more importantly to study human mindset, which classifies people uh, as valued and as valueless. So یہ ہمارا پیرافریز بریفلی ہو سکتا ہے کہ عوام کے ذہنوں کو پرکھا جائے، پڑھا جائے کہ وہ ویلیو اور ویلیولیس لوگوں کو کس طرح سے کلاسیفائی کرتے ہیں. اینڈ ہی وانٹس ٹو انتھروپولوجسٹ ٹو ہیلپ ہم ان دس پروسیس. آلرائٹ. Because there are some professions who earn less money but they are still highly respected. تو اس میں ضرور ایسی کوئی چیز ہے کہ which is more than money، کیونکہ کم پیسے والے پروفیشن بھی زیادہ ریسپیکٹڈ ہیں. تو there is something that is that has to do with human mindset. Not only it's not only about that job title or the money attached to the job title, but there is something more in our minds, in human minds, that classifies such people as respected, though they earn less money as compared to a rock musician who earns a lot of money but still he is not respected in the eyes of society. ٹھیک ہے جی. alright. So جو ہمارا جو سسٹم آف کلاسیفیکیشن ہے اس کے اوپر وہ اینتھروپولوجسٹ کو کہتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اسٹڈی کریں. تو نیکسٹ ہمارا جو ہے پیراگراف، How do we decide which jobs have great value and therefore the job holders are wonderful people? ہم یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ How do we decide؟ ہم یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں کہ which jobs، کون سی نوکریاں جو ہیں have great value، ان کی زیادہ اہمیت ہے، and therefore اور اس لیے job holders are wonderful people، اور اس لیے وہ لوگ جو وہ نوکریاں اختیار کرتے ہیں جن کی زیادہ اہمیت ہے وہ بہت عمدہ لوگ ہوتے ہیں، بہت حیران کن لوگ ہوتے ہیں. تو ہم یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ Why is someone who builds shopping center called an entrepreneur while someone who builds freeways is called a contractor? Why is someone who builds، کیوں ایسا کیوں ہے کہ ایک بندہ جو تعمیر کرتا ہے، تعمیر کرتا ہے، شاپنگ سینٹر، شاپنگ پلازا یا شاپنگ سینٹر تعمیر کرتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹرپرینور، ایک بزنس مین کہتے ہیں، ایک کاروباری آدمی کہتے ہیں. while جبکہ someone who builds freeways، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک ایسا آدمی جو کہ شاہراہیں بناتا ہے، روڈ بناتا ہے، سڑکیں بناتا ہے، is called a contractor، اس کو ایک ٹھیکیدار سمجھا جاتا ہے. یعنی ایک طرف ایک آدمی جو کہ بلڈنگز بناتا ہے، شاپنگ پلازاز بناتا ہے، اس کے لیے ٹائٹل کچھ اور ہے انٹرپرینور، اور دوسرا جو سڑک بناتا ہے اس کے لیے ٹائٹل کچھ اور ہے کنٹریکٹر. تو یہ کیوں، کیسے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا عہدہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور یہ لوگ کتنے شاندار ہوتے ہیں، عمدہ ہوتے ہیں، کن بیسس کے اوپر ہم یہ کرتے ہیں؟ I have no answer to any of this. میرے پاس کسی بھی ایسی چیز کا جواب نہیں ہے. But we might think about the phenomenon، لیکن ہم اس عمل کے بارے میں، اس پروسیس کے بارے میں یا اس مظہر کے بارے میں، phenomenon کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. We might think، ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. کب سوچ سکتے ہیں؟ The next time we are tempted to fawn over، کہ اگلی دفعہ اگر ہمیں مجبور کیا جائے. ٹیمپٹ کا مطلب ہوتا ہے للچانا، مجبور کرنا. ٹو فون اوور کا مطلب ہوتا ہے فلیٹر ایکسیسولی، خوشامد کرنا. اسٹرینجر اجنبی. بیکاز وی فائنڈ آؤٹ، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہی ہیپن ٹو بی اے جج، کیونکہ وہ ایک جج ہے. تو ہم کسی آدمی کو عزت کن بیسس کے اوپر دیتے ہیں، یہ اس کا کویشچن ہے. سو کن بیسس کے اوپر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس ہم کسی بھی آدمی کو رسپیکٹ؟ ڈو یو ہیو اینی آنسر ٹو دس ان یور مائنڈ کہ ہاؤ وی کلاسیفائی اور ہاؤ وی ڈیسائڈ کہ which job has great value than the other? So do you have any answer to this? Alright, so اب ہم یہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا آنسر فائنڈ آؤٹ کریں. رائٹر اب کہتے ہیں کہ ہم یہ کس بیسس کے اوپر کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے we might think about phenomenon next time، ہم اس عمل کے بارے میں اس سوال کا جواب معلوم کر سکتے ہیں. the next time، اگلی دفعہ اگر ہمیں مجبور کیا جائے، اگر ہم مجبور ہو کے ہم اگر اس لالچ میں آ کے کسی کی خوشامد کریں. فون اوور، خوشامد کرنا، فلیٹرنگ کرنا، خوشامد کرنا کسی اجنبی کی. یعنی جب ہم کسی اجنبی کی خوشامد کریں
کیوں خوشامد کریں گے؟ کیونکہ وی فائنڈ آؤٹ ہی ہیپن ٹو بی اے جج، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک جج ہے. تو چاہے وہ ایک اجنبی ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اگر اس کے عہدے کا پتہ چلتا ہے، اس کے مقام کا، کہ وہ جج ہے، تو ہم اس کی خوشامد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب ہمیں شاید اس کویشچن کا آنسر مل سکتا ہے کہ کیوں ہم کسی بھی جاب کو ویلیو دیتے ہیں اور کسی جاب کو نہیں ویلیو دیتے. یعنی ایک طرف ایک جج ہے اور وہ اسٹرینجر ہے، پھر بھی ہم اس کی خوشامد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹ از بیکاز آف ہز سوشل اسٹینڈنگس. اس کی سوشل پریسٹیج جو ہے، اس عہدے کی جو مقام ہے، رتبہ ہے اس آدمی کا، نہیں اس عہدے کا، اس کی وجہ سے ہم کلاسیفائی کرتے ہیں، ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جاب، اس کی ویلیو زیادہ ہے، کیونکہ اس میں عوام آپ کے پاس زیادہ آئے گی، عوام کے ساتھ آپ کا تعلق زیادہ ہوگا، عوام آپ کے پیچھے آئے گی، خوش آمد کرے گی. تو اس بنیاد کے اوپر وی ڈیسائڈ دیٹ دس جاب از اٹ ہیز اے گریٹ ویلیو اینڈ پیپل ہو آر آن دس جاب دے آر ونڈرفل پیپل. ٹھیک ہے. تو ہم اگلی دفعہ ہمارے یہاں کسی سامنا ہو ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہمیں خوشامد کرنی پڑے، تو ہم یہ اس کویشچن کا آنسر فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ ٹائم وی کیچ آر سیلز ڈسکاؤنٹ. ایک تو سچویشن یہ ہے کہ جہاں پہ ہم ایک بڑے رتبے کے ساتھ اپنے آپ کو پا رہے ہیں، کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ایک کسی بڑے مقام کے آدمی کے ساتھ اگر جاتے ہیں تو ہم کس طرح کا بیہیویئر شو کرتے ہیں، تو ہم خوش آمد کرتے ہیں. اور نیکسٹ ٹائم یا اگلی دفعہ وی کیچ آر سیلز، ہم اپنے آپ کو پائیں. کیچ کا مطلب یہاں پہ فائنڈ کرنا، پانا، اپنے آپ کو پائیں. آر سیلز، اپنے آپ کو ڈسکاؤنٹ دا پرسنل ورتھ آف دا گاربیج کلیکٹر. ایک غلاظت اٹھانے والا یا گاربیج کلیکٹر، کچرا اٹھانے والا جو ہے، اس کے ساتھ اگر ہمارا انٹریکشن ہو تو ہم کس طرح اس کی ذاتی قدر و قیمت، پرسنل ورتھ کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں، کم کرتے ہیں. تو ان دونوں سچویشن سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ جہاں پہ ایک ایسا عہدہ جس کا سوشل اسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے، جس کی سوشلی بہت زیادہ عزت ہے، جج، اس کے ساتھ ہم کس طرح سے رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم خوشامد کرتے ہیں. ہم اس آدمی کی پرسنل ٹریٹس کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کے عہدے کو دیکھ کے اس کی خوشامد کرتے ہیں. دوسری دفعہ ایک گاربیج کلیکٹر، ہم اس کی عہدے کو دیکھ کے اس کی ذاتی قدر و قیمت کو بہت کم کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایک اچھا آدمی ہو سکتا ہے. تو ہم ڈیسائیڈ جو کرتے ہیں کہ کون سی جاب گریٹ ہے، کون سی جاب گریٹ نہیں ہے، تو وہ آن دا بیسس آف جاب ٹائٹل اینڈ دا سوشل پریسٹیج اٹیچ ٹو اٹ. So I hope you got the answer to this question. کہ how do we classify or how do we decide کہ which job has great value and which job has less value. So we decide، اور اسی کویشچن کے آنسر میں ہم اس پورے پیراگراف کا پیرافریز بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے. So we decide, the writer says that I don't have any answer to this question, but we can find out an answer when we are actually thrown in such a situation where we are in contact with a judge who is a stranger, but we try to flatter him because of his job title. And the next time if we come across a garbage collector, we will not value him so much because of his job title. So job title and social prestige are two important factors that help us decide that which job has great value. So یہاں سے ایک اور آپ کی کمپریہنشن کویشچن بھی ہے کہ what makes a job or career esteemed in the eyes of society. تو یہی جاب ٹائٹل، یعنی کون سی چیزیں ہیں جو کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی جاب یا کیریئر کو بہت ہی رسپیکٹڈ بناتی ہیں سوسائٹی کی نظروں میں، معاشرے کی نظروں میں. تو جاب ٹائٹل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی عوامی سطح پہ معاشرے میں جو عزت سمجھی جاتی ہے اس عہدے کی، یہ اور کچھ اور فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں جو مل کے اس چیز کو سوسائٹی کی نظروں میں رسپیکٹڈ بناتے ہیں. جیسے جج کا عہدہ اسٹیمڈ ہے اینڈ اے گاربیج کلیکٹر از ناٹ ویل اسٹیمڈ. سو اب ہم اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کیا اس چیپٹر میں. جو ریمیننگ پارٹ ہے اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں کوئکلی. سو ہیئر آر few important points that you can write and summing up this whole discussion. So what is writer's tone؟ یہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا and we answered this کہ اس کی ٹون جو ہے it is serious and ironic, and he used words like just, something, useless, valueless, etc. to make ironic tone more prominent. اپنی جو ironic tone ہے اس کو مزید prominent، واضح بنانے کے لیے he used words like just, something, and all these words they add more to the tone of the writer. And then the second important point is low earners and non-earners are considered valueless by society, and society does not respect low earners and non-earners very much. Then we classify valued from valueless on the basis of job title and prestige attached to them. ہم ویلیولیس اور ویلیوڈ لوگوں کو کس طرح سے کلاسیفائی کرتے ہیں؟ آن دا بیسس آف پریسٹیج اینڈ جاب ٹائٹل. گاٹ اٹ؟
Then writer seeks help of anthropologists to research present system in society. جو رائٹر کو خود سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ what is the system and how it works, so he asks anthropologists to help and study and research the present system. And more than the present system, he wants anthropologists to research human minds and human consciousness and unconsciousness, جس سے یہ پتہ چل سکے کہ کن بیسس کے اوپر وہ رسپیکٹ کرتے ہیں کسی عہدے کی اور کن بیسس کے اوپر وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں دوسرے عہدوں کو. اینڈ دین a judge is more respected than a garbage collector, though he may be a stranger, because of his prestige and job title. So these were few important points that will help you summarize whole discussion um, that we had in this session. I hope you enjoyed this. So your homework, students, is because we have been through the whole lesson now. سو ہم نے پچھلے ہماری جو ڈسکشن ہے اس میں ہم نے کویشچن نمبر 3 and 4 ہم نے کیا تھا. ناؤ in this session, after the whole discussion, I want you to write answers to comprehension question number 1, 2 and 6 of your unit number 17, which is what you do is what you are. So I answered all these questions in this discussion as well. ٹون کیا ہے, پیپل کا ایٹیچیوڈ کیا ہے ٹورڈز unemployed people, and what job is considered or career is considered more esteemed in the eyes of society. So all these 3 questions I have answered here. So you can find their answers in this discussion. So you have to write answers to all these questions. So that's it from this unit. So finally we have finished this unit number 17. So thank you so much, students, for watching. If you have any question, you can ask your questions in comment section. Take care. Allah Hafiz.